अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, बहुत सारी नई ख़बरों के साथ। और आज का जो मेरे व्लॉग है उसमें मैं आपको तीन चार जो मेन चीज़ें उस पर बात करूँगी। एक तो ये कि खान साहब इस्लामाबाद आए, खान साहब की पेशी थी और उसका क्या हुआ, फिर जो अदालत ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला दिया 90 दिन में इलेक्शन का, और खान साहब ने क्या मज़ीद इंकशाफात किए। तो इस पर मैं बातचीत करूँगी। कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, जो खान साहब जो हैं जब पेशी पे आए, इस्लामाबाद आए, तो क्या क्या रिकॉर्ड नहीं टूटे उस पर। जनाब, ये जो अदालतें हैं, चले हम अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं, हमारी आखिरी उम्मीद तो ये अदालतें ही हैं, साफ़ बात है। लेकिन उन्होंने बुलाया, खान साहब को बुलाया था। अब वो किस मकसद क्या था बुलाने का, लेकिन माशाल्लाह क्या हुआ कि हमारी तो पूरी इलेक्शन की कैंपेन होगी, क्योंकि हम लोग जो इस्लामाबाद के लोग हैं, हम लोग कुछ अरसे से बड़ा जेलस फील कर रहे थे कि जनाब खान साहब के सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हो रही हैं लाहौर बेस्ड, और लाहौर बाजी लेके जा रहा है। तो हमने कहा नहीं, इस दफ़ा हमने नहीं छोड़ना। तो क्या माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल हमने खान साहब का किया, और क्या लोगों का जो जज्बा था, यानी अनप्रेसिडेंटेड था। मोहब्बत जो थी, जहाँ तक जब हम ज़ीरो पॉइंट पहुँचना था, हमें पता था खान साहब आ रहे हैं बाई रोड, सुबह पता चल गया था, लेकिन लोग सुबह ही सुबह पहुँचना शुरू हो गए। वही जो टाइम था 9 बजे का, तमाम लोग पहुँचना शुरू हो गए। जब 9 बजे वहाँ पहुँचे, अवाम का जमे गफीर लग गया, वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह ब्लॉक होनी शुरू होगी। फिर क्या हुआ, जब रैली चली, जब मैं ऊपर गाड़ी के चढ़ी हूँ, मैंने देखा कि मतलब मुझे जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र, आगे पीछे हर तरफ इस कदर वाले खाना जज्बा था आवाम का कि यकीन करें समझ नहीं आ रही थी किस तरह आवाम कितनी मोहब्बत करती है शख्स के साथ। और इसके अलावा जब गाड़ी आई, अब जब खान साहब के, अच्छा, जब हम रैली में गए, आगे तक गए, और जब अदालत के पास खान साहब की गाड़ी आई, ये सुने। खान मेरा, कप्तान मेरा, लीडर भी बड़ा, इंसान बड़ा, इस वक्त भी साथ न दे तो फिर, इस वक्त भी साथ न दे तो फिर। तो ये सुने मेरे जज्बात हैं, और मेरा समझ नहीं आ रही थी कि उस वक्त क्या, कैसे अपने जज्बात पे काबू रखें, क्या करें। इतना, यानी कि हम खान साहब की गाड़ी देख रहे हैं, उस पर फूल फेंक रहे हैं, और आवाम पीछे पीछे भाग रही है। कभी ऐसी मोहब्बत किसी लीडर से की है आप, किसी सियासी, आप मुझे बताएं, किसी सियासी लीडर से इतनी मोहब्बत कभी भी आवाम ने की है? पाकिस्तान को छोड़ दें, बाहर भी बता दें, एक्टर्स से लोग करते हैं, शोबिस के लोगों से लोग करते हैं, कभी सियासी लीडर से लोग इस तरह की मोहब्बत नहीं करते। इस कदर मोहब्बत, इतना प्यार। तो यानी कि हम लोग खान साहब की गाड़ी के पास खड़े होकर सेल्फ़ी बना रहे हैं, उनके गार्ड के साथ सेल्फ़ी बना रहे हैं, कि हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी, यही बहुत बड़ी बात थी कि हम वहाँ खड़े थे, इसी को हम बहुत बड़ा एजाज़ समझ रहे थे। तो ये क्या ज़बरदस्त था। तो कैंपेन करने की तो मेरे ख्याल में खान साहब को ज़रूरत नहीं है, पेशियों पे ही बुला लिया करें, तो हमारी तो सारी इलेक्शन की कैंपेन हो जाएगी। बट लेकिन ये सब ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो गया। खान साहब अपने सारे काम करके वापस चले गए। पहले उन्होंने सनसनी भी फैलाई, बीच में टीवी पे सनसनी फैलाई जा रही है, जनाब वारंट गिरफ्तारी निकल आई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन बहरहाल सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो गया और खान साहब जो हैं वो चले गए। लेकिन मैं एक बात सोच रही थी कि एक बंदा, यानी एक शख्स जो मुल्क की तकदीर बदल सकता है, जिसने बदली भी 4-3 सालों में मुल्क को तरक्की की तरफ लेके आया, हेल्थ कार्ड दिया, मुल्क को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए, OIC करवाई, नाम पाकिस्तान का जो है ना, एक इज़्ज़त दिलवाई पाकिस्तान को, इस्लाम को इज़्ज़त दिलवाई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे बात की। उस शख्स को हम किन चीज़ों में घसीट रहे हैं, वो तो भी खान साहब ने भी ख़िताब किया, उसके बारे में वो मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। थोड़ा इस बात पे अफसोस भी हुआ। ये अलग बात है कि हम बहुत खुश थे, हम बहुत एक्साइटेड थे, अल्लाह का शुक्र है कि सब चीज़ें बेहतर तरीके से होगी। और अगले दिन एक बहुत अहम, जो दूसरी बात जिस पे मैंने बात करनी कि अगले दिन अभी जो है इलेक्शन का जो है ऐलान हो गया कि 90 डेज़ में, यानी डेट का तो ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अदालत ने एक अच्छा फ़ैसला दे दिया, जो कि एक आईनी फ़ैसला था। उसमें वो कोई कम्प्लिकेटेड नहीं था। मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई बहुत ज़्यादा ऐसा हम कि बहुत कम्प्लिकेटेड था उसमें, क्योंकि कि अदालत ने दिया बहुत कम्प्लिकेटेड, बिल्कुल आम सी बात थी, यही देना चाहिए था। बट स्टिल हम उनको अप्रिशिएट इसलिए कर रहे हैं कि किस तरह का सिसिलियन माफिया जो था ना, उस माफिया ने जो माफिया की सरदार हैं, माफिया की जो रानी हैं, उन्होंने किस तरह ललकार रही हैं, और किस तरह उन्होंने जो है जजिस को बदनाम करने की कोशिश की, बेंच तब्दील करवा रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं, इलेक्शन से भाग रही हैं। कल बल्कि मुझे पता चला, जब हम लोग वहाँ थे, तो हिना परवेज़ ने कहा कि 50-60 लोग हैं इमरान खान के साथ। भी 50-60 लोग हैं तो आप इलेक्शन करवाएं ना, इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? बेंच तब्दील करवाते हैं, कभी अदालतों को धमकियां देते हैं, क्यों दे रहे हैं धमकियां? होने दें 90 डेज़ में इलेक्शन,
ہونے دیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بہرحال جو الیکشن کی تاریخ ہوگی یہ ایک پازیٹیوٹی آئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی تو ہے جو حق سچ کی بات کر رہا ہے. سارے ایک لائن میں نہیں کھڑے ہوگے, سارے ہی جھوٹ کے پہ نہیں کھڑے ہوگے. تو اس پہ جو ہے نا ایک تسلی ہوئی. تو کافی لوگوں کو کنفیوژن بھی ہے, کنفیوژن بھی ہے کہ کیا الیکشن ہوں گے. جیسے خان صاحب نے ابھی بڑی اچھی بات, خان صاحب نے کہا اتنا ان لوگوں نے جو ہے نا جو سسٹم خراب کر دیا ہے, اتنا ان اداروں کو برباد کر دیا کہ لوگوں کو اعتبار ہی نہیں ہے, اور واقعی اعتبار نہیں ہے. اچھا, اعتبار نہ آنے کی ایک اور بڑی وجہ, جیسے ہی الیکشن کا اعلان ہوتا ہے جناب یہ جو مافیا نے بچے پالے ہوئے ہیں اپنے, مافیا نے جو اپنے بغل بچے, تو بغل بچوں کی جناب وہ آنا شروع ہو گئے, ٹویٹس آنا شروع. غریدہ فاروقی سپریم کورٹ کا فیصلہ 3-2 کا ہے یا 4-3 کا, پی ٹی آئی 2-3-2 ہے تو پی ٹی آئی موقف کی جیت, 4-3 ہے پی ٹی ایم کی جیت. کیسے جب ایک فیصلہ ہو گیا, فیصلہ 5-0 سے ہوا ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کس طرح لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں, عوام کو کنفیوز کرتے ہیں اپنے جھوٹ سے. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ عوام اب اتنی بیوقوف نہیں رہی. سلیم صافی کا ایک مجھے سمجھ نہیں آ رہی, 2+2 3 منفی بڑا پھڈا, پتہ نہیں کیا مطلب مقصد نہیں سمجھ آتا. سیاستدان اور بعض ججز کے رویے بڑے پھڈے کا راستہ ہموار کریں. پھڈے کا راستہ یہ ہموار کریں کہ تمہارا مال پانی بند ہونے لگا, یہ پھڈے کا راستہ ہموار کریں. یعنی الیکشن ایک آئینی مسئلہ ہے. کبھی زندگی میں ایسا ہوا الیکشن کی ایک ڈیٹ دینی ہے جناب, 90 دن میں الیکشن ہوتے ہیں. یہ کس بات پہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایک اور بڑا اچھا ٹویٹ تھا کہ تمام لفافے الیکشن کمیشن کے استعفے کی بات کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان تمام لفافوں کو اکٹھا کر کے کوئی 1973 کے آئین کی شکل 217 کی تشریح کر کے بتائیں کہ ساری الیکشن کمیشن استعفیٰ دے, خدا نہ خواستہ حساسیتی طور پر مر بھی جائے تو پھر بھی الیکشن پہ اثر نہیں پڑتا. تو الیکشن کمیشن کے جو استعفے کی بات بھی ہو رہی ہے, یعنی کہ کچھ بھی کرو الیکشن نہ ہو. کیا ملک کو بنا دیا ہمارے ملک کو, کیوں الیکشن نہ ہو؟ الیکشن یہ آئینی مسئلہ ہے, الیکشن نہ ہو. تو پتہ نہیں, سمجھ نہیں آتی کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں. باقی اظہر صدیق صاحب نے بھی بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ الیکشن کا کہ کس طرح کے الیکشن کے کتنے ڈیز ہیں, کہ انہوں نے بتایا کہ 60 دن کا اسکیجول ہوتا ہے. ایک ڈیٹ دینے کے بعد 54 دن کا الیکشن اسکیجول پلان ہوتا ہے. تو ابھی اس میں 45 دن رہ گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے پورا ڈیٹیل سے بتایا کہ 16 جنوری کو تحلیل ہوئی تھی, پھر انہوں نے گورنر کو خط لکھے تھے, پھر اس کے بعد 20 فروری کو عدالت نے نوٹس لیا اور صدر نے ڈیٹ دی. اور تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مطلب ابھی الیکشن کی بات ہوئی, کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آئینی وہ ہے 45 ڈیز ہیں. اب دیکھیں کہ الیکشن کا اعلان, جیسے صدر صاحب کی جو ڈیٹ انہوں نے دی ہے 9 اپریل, اب کچھ لوگوں نے یہ بھی حلقوں نے کہنا شروع کر دیا بھی رمضان میں نہ دیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, لیکن انشاءاللہ ہم پوری امید ہیں اور یہ ضرور ہوگا. خان صاحب نے آج بڑا زبردست قسم کا اپنا ایڈریس بھی کیا, اور اس میں انہوں نے جو بات کی, سب سے پہلے عدلیہ کو اپریشیٹ کیا. تو اپریشیٹ ظاہر ہے, ایک بات پھر بھی میں کہوں گی کہ دیکھیں یہ ایک عام سا کیس تھا, آئینی مسئلہ تھا, اور یہ حل ہو, یعنی کوئی ایسی بات نہیں. لیکن کیوں اپریشیٹ کی جا رہا ہے؟ اپریشیٹ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ عدالت یہ اس وقت جس طرح کا بلیک میلنگ ہو رہی ہے, ان کی ویڈیوز ہیں, کیا کچھ نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ابھی جو ہے ایک بلیک میلنگ کا جو سلسلہ چل رہا ہے, اس کے حوالے سے جو خان صاحب نے کہا, تو خان صاحب نے اپریشیٹ کیا. انہوں نے ایک بات کی رول آف لاء کی. انہوں نے کہا کہ میں رول آف لاء کے لیے صرف میں 26 سال پہلے جب آیا تھا, میں رول آف لاء کے لیے آیا تھا, اور جن ملکوں میں رول آف لاء ہوتا ہے وہ آگے جاتے ہیں, جیسے وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں. اچھا, لاء منسٹر نے بھی, انہوں نے کہا کہ لاء منسٹر نے جو بیان دیا وہ بھی بہت جو ہے قابل. تو لاء منسٹر جو کنفیوز کیا کریں, وہی 2 سے 3 4-3 سے فیصلہ ہوا, جو فیصلہ ہو گیا بھائی, 4-3 سے ہوا, 2-3 سے ہوا, جو بھی ہوا فیصلہ ہو گیا, فیصلہ جو عدالت نے دے دیا وہ بات ختم. لیکن ان کو الیکشن میں اپنی موت نظر آ رہی ہے, حالانکہ ٹکا کے دھاندلی کرنی ہے ان لوگوں نے. ایسا بھی نہیں ہے جیسا انہوں نے راجن پور میں کیا کہ انہوں نے کہ گھر کو آگ تک لگا دی ورکر کے. تو بات اتنی سی ہے کہ یہ پھر بھی ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے. اچھا, خان صاحب نے جو پھر پوری وہی بات خان صاحب نے کی کہ اتنا نقصان انہوں نے اداروں کو پہنچایا ہے اس مافیا نے کہ اب اعتبار ہی نہیں. اب واقعی ہم لوگ بھی کہہ رہے ہیں کیا 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے؟ سچی بات ہے کہ لوگ زیادہ تر اعتبار نہیں کریں, لوگ یہی کہہ رہے ہیں یہ دیں گے نہیں, یہ پھر یہی کریں گے. جیسے اسلام آباد کے الیکشن ہوئے تھے, میرا بھی دل یہی کہتا ہے, لیکن عمران ریاض صاحب نے بڑی اچھی بات کی. تو انہوں نے کہا تھا کہ بلدیاتی الیکشن کو یہ کر سکتے ہیں, ٹال سکتے ہیں, لیکن یہ صوبائی الیکشن کو اس طرح یہ ٹال نہیں سکتے. کتنا عرصہ ٹالیں گے, نہیں ٹال سکتے. پھر خان صاحب نے جو بات کی سوشل میڈیا کی بات کی کہ سوشل میڈیا میں ان کے جھوٹ کھل جاتے ہیں, جیسے انہوں نے پہلے بھی حملہ کر چکے ہیں عدالتوں پہ اور بھگا چکے ہیں, لیکن اس وقت پتہ نہیں تھا کسی کو. اب سوشل میڈیا تو ان کا جھوٹ کھل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ خان صاحب نے پھر دوبارہ سے بات کی کہ ہمارے خلاف جو انتقامی کارروائیاں ہوئیں, جیسے شہباز گل کی بات کی, ارشد شریف صاحب کی بات, شاہ خانہ کیس جو ہے, جنرل امجد شعیب کی بات کی کہ کس طرح یہ پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے کہ یعنی جس کو بس جو آپ کے خلاف بات کرے اس کو ڈرا دو.
تو اب خان صاحب نے جو اس میں مین بات کی اپنے کیسز کے حوالے سے بات کی اور پھر دوسرے ان کے کیسز کے حوالے سے. خان صاحب کا کیس ہے کیا جس میں وہ عدالتوں میں گھسیٹ رہے ہیں؟ ایک تو سب سے اہم بات کہ خان صاحب جب آئے ہیں یہاں پہ جب ایک خان صاحب کا استقبال کیا گیا بھی عوام کی محبت تھی, عوام کا ریلا تھا جناب, اس کو روکا نہیں جا سکتا, تو 200 بندوں پہ کیس کر دیا نامعلوم افراد کے خلاف. ابھی یہ کہا گیا ہے کہ جو اسلام آباد کی تنظیم ہے, حالانکہ کسی کو نہیں پتا کس نے کیا, تنظیم کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے اپنا خیال کریں کیونکہ پولیس آپ کو پکڑے گی. کس بات پہ پکڑے گی مجھے بتائیں؟ صرف اس بات پہ کہ آپ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور تو مجھے کوئی وجہ نہیں نظر آتی. اور خان صاحب پہ کیس کیا ہے؟ خان صاحب پہ کیس ہے ایک جناب, کیس یہ ہے دہشت گردی کا کیس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے پی ٹی آئی کے ہم لوگوں نے کیا تھا, ایک پرامن احتجاج کیا تھا, اس پہ ایک دہشت گردی کا کیس عمران خان پہ ہے. یعنی کوئی بات ہے دہشت گردی کو انہوں نے کیا کر دیا. اچھا, اس کے علاوہ توشہ خانہ کا کیس ہے. توشہ خانہ کا کیس کیا ہے؟ توشہ خانہ کا کیس یہ ہے کہ آپ کے ایک پہلے 20% دے کے 15 سے 20% آپ ایک چیز خرید سکتے تھے جو توشہ خانہ میں آتی تھی. خان صاحب نے اس کو 50% کر دیا. 50% دے کے آپ نے وہ خرید لی, آپ نے مارکیٹ میں بیچ دی, آپ کی چیز ہے, خان صاحب نے بیچ دی. اور وہ تو الگ بات ہے, خان صاحب نے اس سے ایک سڑک بنوائی, جو بھی ہوا, جو بھی کیا, کچھ بھی کرے پیسوں کا, وہ چیز ان کی تھی. وہ ایک کیس ہے جناب خان صاحب پہ. اس کے علاوہ جو فورن فنڈنگ کیس تھا, وہ فورن فنڈنگ کے نام سے کچھ ہوا نہیں, وہ بات نہیں بنی, اس کو ممنوع فنڈنگ کیس کہہ دیا. تو یہ خان صاحب کے اوپر کیس ہے جس پہ خان صاحب کو گھسیٹا جا رہا ہے, ایک ایسے بندے کو جس کو شدید سیکیورٹی تھریٹ ہے. اور ان کے اوپر کیا کیسز ہیں؟ جو کیسز معاف کیے گئے ہیں وہ بڑی ڈیٹیل سے شہباز شریف کے جناب 24 ارب روپے کے کیس جو ہیں وہ ایف آئی اے میں کیس تھے جو معاف ہو گئے ہیں. مریم نواز پہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جو مے فیئر کے تھے وہ پاناما میں نکلے تھے. خان صاحب نے ایک دفعہ پھر بتایا کہ وہ عمران خان نے نہیں اس کے خلاف کیس کیا تھا, پاناما میں نکلا تھا. پاناما میں نکلا 5 ارب روپے کے وہ کیس ہیں, وہ معاف ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ جناب 250 کروڑ کی چھوٹی رقم ہے, 250 کروڑ کے کیس, نواز شریف پہ 250 کروڑ کا کیس, 250 کروڑ 25 کروڑ کا توشہ خانہ کیس. اچھا, پارک لین ریفرنس 3.7 بلین کا کیس. اور فیک اکاؤنٹ یہ زرداری پہ فیک اکاؤنٹ جو کیس ہے وہ 37 ارب کا کیس. 1100 ارب کے کیسز ابھی تک معاف کرا چکے ہیں جناب, یہ معاف کرا چکے ہیں. یہ ملک کا پیسہ وہ پیسہ ہے جس سے میری اور آپ کی تقدیر بدل سکتی تھی, جس سے میرے اور آپ کے بچے مفت سرکاری اسکولوں میں پڑھ سکتے تھے, مفت علاج کرا سکتے تھے, اچھی سڑکیں لے سکتے تھے, بہت سارے نئے کاروباری جو ہیں منصوبے تیار کیے جا سکتے تھے. اس جو 1100 ارب جو ہم کرپشن کے کیسز جو ہم ان کو معاف کر چکے ہیں, اس سے ہم اس ملک کو بہت بہتر کر سکتے تھے. کہ آج یہ جو ملک ہے یہ ہمارے بچوں کے لیے ایک بہتر جگہ ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے بھاگ نہ رہے ہوتے کہ ہم باہر ایڈمیشن کروائیں. یقین کریں ہم جیسے لوگ جو ہم مڈل کلاس ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بھاگ جائیں اس ملک سے. تو اگر یہ جو پیسہ جو ہے یہ انہوں نے نہ کھایا ہوتا اور یہ ان کو معاف نہ کیا گیا ہوتا, یہ ہم نکلوا سکتے, تو پھر آج ہمارے بچے, ہم اپنے بچوں کے لیے کوشش نہ کرتے کہ یہ باہر جا کے خوار ہوں. کیسے ایک بندہ خوار ہوتا ہے باہر جا کے, لیکن ہم کیوں کہتے ہیں اس ملک میں نہ رہیں کہ یہ ملک بالکل ہی رہنے کے قابل نہیں. تو یہ ان پہ کیسز ہیں, اور خان صاحب کے کیسز ہیں. لیکن کیا ہو رہا ہے آپ سب کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ کس طرح کی. اور خان صاحب نے آخر میں ایک بہت اہم جو بات کی کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ میرے پہ, کیونکہ پہلے بھی انفارمیشن خان صاحب کو, جتنے خان صاحب کے خلاف لوگ ہیں اس سے زیادہ بہت خان صاحب کے جو ہے نا اداروں میں, مطلب خان صاحب کے چاہنے والے بھی تو ہیں نا, خان صاحب کو انفارمیشن بھی مل جاتی ہے. تو خان صاحب نے پہلے ہی بتا دیا کہ میرے پہ یہ دوبارہ سے حملہ ہوگا. اور جو خان صاحب, اور انٹرسٹنگ اور دکھ کی بات, خان صاحب کا جو قاتل جس نے خان صاحب پہ اٹیک کیا, گولیاں چلائیں, اس کو ویڈیو لنک سے اس کا جو ہے اس کی پیشی ہوتی ہے اور خان صاحب کو بلایا جاتا ہے. مجھے بتائیں جو چیز یہ چاہتے ہیں فرسودہ رکھتے ہیں, جیسے کہ ایک کلک پہ ہم بلینز کی ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں اپنے فون پہ, لیکن ہمارا ووٹ نہیں چینج ہوتا الیکشن کمیشن میں جب تک ہم 4 چکر نہ لگائیں. تو اور ہم اوورسیز کے ووٹ نہیں لے سکتے کیونکہ ہماری مرضی نہیں ہے وہ کرنے کی. اسی طرح کہ ہم کسی قاتل کا جو ہے, کسی مجرم کا جو ہے وہ کر لیتے ہیں ہم ویڈیو لنک سے, لیکن عمران خان کا نہیں کرتے کیونکہ عمران خان کی جان کو ہم نے خطرے میں ڈالنا ہے. تو خان صاحب نے ایک دفعہ پھر کہہ دیا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے, یہ دوبارہ سے اٹیک کروائیں گے. پہلے بھی کہہ چکے ہیں, وہ یہ نئی بات نہیں کرے. تو خان صاحب نے کہا کہ یہ تو میرے پہ نئے سے نئے کیس بناتے رہیں گے, تو کیا میں عدالتوں میں نئے سے نئے جو ہیں وہ چکر لگاتا رہوں گا پھر. جیسے نواز شریف کے بارے میں کہی گئی تھی بات کہ میری زندگی کو جو ہے وہ نواز شریف کو کہا گیا تھا کہ آپ ان کی زندگی کی گارنٹی دیتے ہیں. تو کیا عمران خان نے کہا کہ میں جب اس طرح آ رہا ہوں تو کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ میرے پہ حملہ نہیں ہوگا.
تو یہ بہت اہم سوال ہے، بہت بہت اہم سوال ہے، سب کا سوال ہے۔ خان صاحب نے تو خیر اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں کہیں کہ پبلک جو ہے وہ ان کے اتنے خلاف ہو گیا فیس پاشا کی، جس طرح یہ رپورٹ انہوں نے، جس طرح اکنامک رپورٹ ہے کہ 1.5 کروڑ لوگ مزید جو ہے غربت کی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں، 80 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور جو انفلیشن ہے جو 16% تھی وہ 41% ہو چکی ہے، روپیہ گر چکا ہے، قرضے واپس نہیں کر سکتے، مہنگائی کس قدر بڑھ گئی ہے، یہ سب کچھ سب کو پتہ ہے۔ لیکن جو اہم سوال ہے، اہم سوال یہی ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو جو خطرہ ہے، تو ہم خان صاحب کی زندگی کا جو سوال وہی آ جاتا ہے کہ آپ جو عدالتوں میں ان کو گھسیٹ رہے ہیں تو کیا آپ گارنٹی لیتے؟ اور اہم بات خان صاحب نے جو کہی، جو خوش آئند بات کہی کہ ہم الیکشن کی کیمپین کا اعلان کر رہے ہیں ہفتے والے دن سے، اور جیل بھرو تحریک جو ہے جس پہ تھوڑا سا وہی بات تھی کہ اب کیونکہ ہمارے بہت سارے سینئر رہنما جو ہیں وہ جیل میں ہیں، تو ہم سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا اس کا، کہ اب ہماری الیکشن کیمپین بھی شروع ہونے والی ہے، تو خان صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ اب ہم جیل بھرو تحریک جو ہے اس کا وہ ختم کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ ضمانتوں کا سلسلہ جو ہے وہ ہمارا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہمارے جو سارے لیڈر ہیں، اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی اور باقی سارے ہمارے کارکن، وہ بھی نکل آئیں گے، اور ہم ہفتے والے دن سے خان صاحب نے کہا کہ ہمارا لائحہ عمل کیا ہوگا، اس پہ ہم بات کریں گے، فیوچر کا لائحہ عمل۔ تو یہ خوشائند بات ہے، اور خوشائند بات کے ساتھ اپنے ولاگ کو ختم کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔